बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की नशिस्त में आप हज़रात की खिदमत में ये बात अर्ज़ करनी है कि सुबह 14 अगस्त है और हमारे मुल्क पाकिस्तान का यौम आज़ादी है। तो हर साल जब ये दिन आता है तो कुछ लोग टीवी पर और सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगंडा शुरू करते हैं और साफ झूठ बोलते हैं। वो ये कहते हैं कि ये उलमा पाकिस्तान बनाने के मुखालिफ थे और इनका तारीख़ आज़ादी में कोई किरदार नहीं है, और फिर बड़े गलत अंदाज में वो उलमाए किराम के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। तो आज मैं ये आपके सामने कुछ बातें अर्ज़ करूँगा और ये मैं सरेआम ये बात कहता हूँ कि ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोला जाता है और एक तारीख़ को मसख़ करने की कोशिश की जाती है। तो ये पिछले साल भी 14 अगस्त को हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक टीवी के ऊपर एक हमारे जो हुकूमत में एक वज़ीर साहब हैं उनका इंटरव्यू हुआ और उन्होंने खुला झूठ बोला और ये कहा जी इन उलमा ही तो पाकिस्तान बनाने के मुखालिफ थे, और यहाँ तक कह दिया कि इनका जो हुलिया है, शक्ल है, ये दाढ़ी वगैरह है, ये तो पाकिस्तान के जो बानी थे उनसे मिलती नहीं है। अल्लामा इकबाल, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तो उनसे तो उनकी शक्ल नहीं मिलती। वो अंडा खाते थे नाश्ते में, ब्रेड खाते थे, ये खाते थे, वो खाते थे, तो ये इनका क्या ताल्लुक है। इस तरह की उसने बेवकूफ़ाना और जाहिलाना बातें की। तो याद रखें कि सबसे पहले बात ये समझ लें, आप हज़रात में से जो लोग पढ़े लिखे हैं वो तो इस बात को समझते हैं कि यहाँ सन 1600 ईस्वी में यहाँ अंग्रेज़ आया था ताजर बन के। बात समझा रही है। वो यहाँ तिजारत के बहाने से दाखिल हुए हिंदुस्तान में, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान इकट्ठे थे बरसगीर पाकोहिंद में, और आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेज़ अपनी मक्कारी की वजह से पूरे हिंदुस्तान के ऊपर काबिज़ हो गया। हत्ता कि करते करते उसने हुकूमत के ऊपर भी अपना कंट्रोल कर लिया, और फिर उसके बाद उसने यहाँ के जो मुसलमान थे उनकी मजहबी आज़ादी को सलब कर लिया और हिंदुओं को उन्होंने मुसलमानों के ऊपर मुसल्लत किया। अगरचे बाज़ जगहों पर उन्हें हिंदुओं पर भी, सिखों पर भी जुल्म किए, लेकिन उन्होंने मज़हब के एतबार से हिंदुओं को मुसलमानों पर मुसल्लत करने की कोशिश की। फिर उसके बाद जब उसने ये मामला किया तो सबसे पहले बर्रे सगीर पाको हिंद में अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा दिया, और यहाँ से उसको निकालने के लिए जिस आदमी ने फतवा दिया था वो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो आलिम दीन थे और पूरे बर्रे सगीर पाको हिंद में उनके पाए का आलम नहीं था। उनके बेटे शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो बड़े बुलंद पाया आलिम दीन थे, उन्होंने सबसे पहले अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा दिया सन 1803 ईस्वी में। बात समझा रही है। 1803 में उसके ख़िलाफ़ फतवा दिया। जब उसके ख़िलाफ़ फतवा दिया तो इस फतवे की बुनियाद पे शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके भतीजे शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के भतीजे, अपना उनके पोते हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों हज़रात ने बर्रे सगीर पाको हिंद में अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ एक जिहादी तंजीम बनाई और जगहों जगहों पर उन्होंने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ उनको मार भगाना शुरू किया और उसके ख़िलाफ़ जिहाद शुरू किया। अब आप ज़रा साथ मुझे बताते जाएं कि सबसे पहले फतवा भी अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ किसने दिया था? एक आलिम दीन ने, क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ से दफ़ा होता तो आज़ादी मिलती ना। अंग्रेज़ यहाँ मुसल्लत हो गया था, तो सबसे पहले मसला तो ये था कि अंग्रेज़ को यहाँ से निकाला जाए। तो सबसे पहले 1803 में जब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया तो शाह सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने उसके ख़िलाफ़ जिहाद शुरू किया। फिर मुख्तलिफ़ मकामात से होते होते बालाकोट में जब ये हज़रात पहुँचे और इनके साथी वहाँ पहुँचे तो अपने कुछ मुसलमानों की बेवकूफ़ी, नासमझी और गद्दारी की वजह से जो अंग्रेज़ के साथ मिले हुए थे, इन हज़रात को वहाँ बालाकोट के मकाम पर शहीद कर दिया गया। और ये वाक़या सन 1831 में पेश आया। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और उनके मुर्शद सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह सन 1831 में उनको शहीद कर दिया गया और आज बालाकोट में उनकी कब्रें मौजूद हैं। फिर उसके बाद ये तहरीक रुकी नहीं। अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जो फतवा दिया गया था ना कि इसको यहाँ से निकाला जाए, ये तारीख आगे बढ़ी। बढ़ते बढ़ते हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, हाफ़िज़ ज़ामन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इनकी एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये तय पाया कि हमें अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद करना चाहिए। किसी ने कहा जी हमारी तादाद तो थोड़ी है, अंग्रेज़ की तादाद बहुत बड़ी है। तो मौलाना कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया क्या हमारी तादाद बदर के जो असहाब थे उनसे भी थोड़ी है? वो तो 313 थे, हम मुसलमानों की तादाद तो माशाल्लाह बहुत काफ़ी है। तो उसके बाद इन हज़रात ने शामली के मैदान में बाकायदा जो अंग्रेज़ी फ़ौज थी उसके साथ 2-4 हाथ किए और बाकायदा उनके साथ जिहाद हुआ, उनको
کو کافی جانی مالی نقصان اٹھانا پڑا، اور ان حضرات کے بھی کافی ساتھی شہید ہوئے، جن میں حافظ زامن شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اور کافی حضرات زخمی ہوئے جیسا مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اب بتاؤ، یہ 1857 کی جو جنگ آزادی ہے، یہ لڑنے والے بھی علماء تھے۔ کون تھے؟ 1857 کی جنگ آزادی، انگریز اس کو غدر کہتا تھا، یہ غداری ہے، اور جو انگریز کے پٹھو تھے وہ بھی غداری کہتے تھے، اور آج تک غداری کہتے ہیں۔ تو آپ بتاؤ، کافر کے خلاف، اور وہ کافر جو مسلمانوں کی آزادی بھی سلب کر لے، مسلمانوں پر مسلط ہو جائے، اس کے خلاف لڑنا یہ جہاد ہے یا غداری ہے؟ بولو نا یار۔ اب یہ ہوا، اس کے بعد جب یہ تحریک چلی تو انگریز نے پھر پورے ملک سے جو بھی 1857 کی جنگ آزادی کی تائید کر رہے تھے ان کو گرفتار کرنا شروع کیا، اور بلا مبالغہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں علماء کرام کو پھانسیوں پر چڑھایا، اور ان کو آگ کے گولوں پر لٹا کے شہید کیا، اور مختلف ان کو سزائیں دی گئیں۔ مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو کالے پانی جو مالٹا کا جزیرہ تھا وہاں پر قید کر دیا گیا، اور ان کے ساتھیوں کو۔ اب یہ کسی کو یاد نہیں ہے؟ یہ علماء کی قربانیاں ہیں کہ نہیں؟ بولو نا یار، ہے نا۔ پھر اس کے بعد 1857 کے بعد دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، اور یہ دارالعلوم دیوبند آگے چل کر بڑی بڑی تحریکوں کا مرکز بنا، جیسا کہ شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے انگریز کے خلاف ایک تحریک چلائی تھی، اور اس کا نام رکھا تھا تحریک ریشمی رومال۔ تحریک ریشمی رومال۔ خفیہ طور پر دور دور اپنے شاگردوں کو تیار کیا کہ انگریز کے خلاف ہم نے تحریک چلانی ہے۔ پھر سن 1917 میں آپ مکہ مکرمہ میں تھے، حجاز مقدس میں، تو وہاں کا جو گورنر تھا شریف مکہ، اس نے انگریز کے ساتھ بات پرس کی اور غداری کر کے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا عزیز گل رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر رفقا کو گرفتار کروا دیا، اور وہ ان کو لے گئے وہ مالٹا کے جزیروں میں، اور وہاں پر جا کر قید کر دیا۔ بڑی سخت جیل تھی وہ، سال ہی حضرات وہاں پر رہے، اور اس کے بعد جب آزادی ملی تو پھر انگریز کے خلاف کام شروع کر دیا، اور جب کام شروع کیا تو پھر انگریز نے مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ لیا، اور کراچی میں دینا ہال کے اندر عدالت لگائی، اور انگریز جج بیٹھا، اور اس وقت تحریک چل رہی تھی، تحریک جو نا ترک موالات، کہ انگریز کے خلاف کسی قسم کا تعاون نہ کیا جائے، اس کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ کہ مسلمان انگریز کی فوج میں بھرتی ہو رہے تھے، تو کہا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہ کیا جائے تاکہ انگریز حکومت کمزور ہو، یہ یہاں سے بھاگے۔ مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو انگریز جج یہ کہتا ہے، آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ آپ فرماتے ہیں دیا ہے، دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا۔ یہ باتیں یاد رکھنا، اور یہ میں بیان ریکارڈ بھی کرا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو یاد رہے علماء کی قربانیاں۔ جب یہ بات فرمائی نا، ہیں جی، جب یہ بات فرمائی تو انگریز کہنے لگا آپ کو پتہ ہے اس کی ایک ہی سزا ہے، وہ ہے گولی مارنا، آپ کو گولی مار دی جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہے۔ پھر یوں کفن نکالا سفید اور لہرا کے، فرمایا اسی وجہ سے میں دیوبند سے جب چلا تھا تو اپنا کفن ساتھ لے کر آیا تھا۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ فوراً زمین پہ گرے، اور مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں چوم لیے، اور کہا اتنی بہادری اور اتنی جرت، اتنی بہادری اور اتنی جرت۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے انگریز کے خلاف تحریک خلافت چلائی تھی، انہوں نے مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں چوم لیے۔ یہ لوگوں کو یاد نہیں ہے؟ اور اس کے ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں علماء کو اسی جرم میں پھانسی دی گئی، انہیں شہید کیا گیا کہ انگریز نے کہا کہ انہوں نے ہمارے خلاف فتویٰ کیوں دیا ہے۔ پھر جب انگریز کمزور ہو گیا، یہاں سے اس نے بھاگنا شروع کیا، اور پھر اس کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پاکستان کی ایک تحریک شروع کی کہ ہمیں ایک الگ خطہ بنانا چاہیے، ہمارا ایک الگ مسلمانوں کا ملک ہونا چاہیے، دو قومی نظریہ آپ سارے جانتے ہیں، اس کی بنیاد پہ۔ تو اس وقت علماء میں ایک رائے کا اختلاف ہوا۔ رائے کا اختلاف یہ تھا کہ کچھ علماء یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں مسلمانوں کو ہمیں اکٹھا رہنا چاہیے، جہاں بھی رہنا چاہیے ہمیں اکٹھا رہنا چاہیے تاکہ ہماری قوت بکھرے نہ۔ اگر ہم ایسا کریں گے کہ ایک خطہ الگ بنا لیں گے تو اس میں مسلمان کچھ چلے جائیں گے، کچھ مسلمان یہاں رہ جائیں گے، سارے تو جا نہیں سکتے، تو ہماری طاقت بکھر جائے گی۔ جو چلے جائیں گے پاکستان میں وہ تو ادھر رہ جائیں گے، اور جو ہندوستان میں رہ جائیں گے وہ ہندوؤں کی اکثریت کے اوپر ہوں گے، وہ ان کے ساتھ ظلم زیادتیاں کریں گے، اور مسلمان اپنا دفاع نہیں کر سکیں گے۔ ان کی یہ رائے تھی، اور ان کی رائے بھی صحیح ثابت ہوئی۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف آپ پچھلے سال دیکھ لیں۔ ویسے تو ہندوستان جب سے الگ ہوئے کتنے ظلم ہے، آپ پچھلے سال دیکھیں کہ جگہ جگہ مسلمانوں کو کاٹا گیا، ظلم و ستم کیا گیا، ان کی بچیوں کی عزتیں لوٹی گئی۔ ہندوستان میں، کشمیر کی بات نہیں کر رہا،
انڈیا میں ہوا کہ نہیں ایسا پچھلے سال؟ بولو نا یار. تو ان کی رائے بھی بالکل صحیح ثابت ہوئی. اور جو علماء پاکستان بنانے کے حق میں تھے ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں ہمیں خطہ الگ چاہیے، اس کے بڑے فوائد ہیں. انہوں نے اپنا ایک موقف بیان کیا اور اس کے بعد اس کے باقاعدہ فتوے بھی جاری کیے. اور پھر اس میں جو مین کردار تھا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ فرمایا تھا کہ اگر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سرحد کے اوپر محنت نہ کرتے تو آج سرحد وہ ہمارے ساتھ نہ ہوتا. لیکن مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جدوجہد کی وجہ سے سرحد بھی وہ ہمارے پاکستان میں شامل ہوا. اب آخری بات سنیں. اب یہاں علماء کی رائے تھی اور بعد میں وقت نے ثابت کیا کہ جو علماء پاکستان بنانے کے حق میں تھے ان کی رائے ہی زیادہ صحیح تھی. اور رائے کا اختلاف ہو جانا یہ کوئی پہلی بات تو نہیں ہوا، صحابہ میں بھی ہوا، تابعین میں بھی ہوا ہے، اہل علم میں ہر دور میں ہوتا ہے. تو ان کی رائے زیادہ صحیح تھی. لیکن جو یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو اکٹھا رہنا چاہیے ان کی رائے بھی غلط ہے، ان کی رائے بھی صحیح تھی. اسی وجہ سے اب دیکھو جب پاکستان بن گیا تو لوگ کہتے ہیں مولویوں کا کیا کردار ہے، مولویوں کا کیا کردار ہے. تو میرے محترم علماء کرام نے باقاعدہ اس تاریخ میں شامل ہوئے، لوگوں کا ذہن بنایا، باقاعدہ فتوے جاری کیے اور باقاعدہ بیانات کیے، تقریریں کی. اسی وجہ سے جب پاکستان بنا تو آپ کے پاکستان میں کراچی میں جو اگلے دن 14 اگست کے بعد اگلے 15 اگست کو جناب والا مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کو باقاعدہ علامہ اقبال نے فرمایا، اپنا قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ آپ پہلے تلاوت کریں پھر اس کے بعد دعا کریں اور سب سے پہلے آپ پرچم کشائی کی تقریب کریں. انہوں نے سب سے پہلے جھنڈا لہرایا اور ادھر بنگال میں اس طرف جو ہمارا پاکستان تھا ادھر مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا. انہوں نے پھر تلاوت کی، دعا کی اور سب سے پہلے پرچم کشائی کی تقریب کی. لوگ کہتے ہیں علماء کا کیا کردار ہے. اور اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے تو قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ بھی مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا. ان کی تجہیز و تکفین میں شریک ہوئے. باقی جو خدشات تھے ان علماء کے وہ پہلے تھے. جب پاکستان بن گیا انہوں نے کہا کہ یہ مسجد کی طرح ہے، پہلے اختلاف ہو سکتا ہے یہاں مسجد بننی چاہیے یا نہیں، جب بن جائے تو سب کے لیے لازم ہوتا ہے کہ مسجد کا احترام کریں. انہوں نے کہا جب پاکستان بن گیا تو اب ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اس کی تعمیر و ترقی کے لیے، اس کے استحکام کے لیے ہم دعائیں کریں اور پاکستان سے محبت کریں. بات ختم ہو گئی کہ نہیں؟ لیکن لوگ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے، بار بار ایسی باتیں کرتے ہیں. تو اب میرے بھائیوں البتہ جو خدشات تھے وہ صحیح ہوئے. حتیٰ کہ آپ اندازہ لگائیں کہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان چھوڑ کے آگے تھے پاکستان کی خاطر، حکومت نے جو ان کو مکان دیا تھا تو بعض حکومت کے اراکین نے بےغیرتی کرتے ہوئے وہ مکان بیچ دیا اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں سے نکلنا پڑا. پھر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں سرحد میں جاتا ہوں، لیکن وہاں جانے سے پہلے آپ کو زہر دے کے مار دیا گیا، آپ کو شہید کر دیا گیا. اور جو لوگ آگے حکمران بنے مجھے ان کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ حکمران کیسے تھے، انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا، یہ آپ سب کے سامنے ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو خطہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی. سو ہمیں اس میں بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ کس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا. تو سر میں نے آج کے کلپ میں یہ بات ریکارڈ کروانی تھی کہ یہ تاریخ کو ایک مسخ کیا جاتا ہے اور یہ غلط بیان کیا جاتا ہے. یہ علماء کا کوئی کردار نہیں، علماء کا مین کردار تھا یہاں کے ہندوستان میں انگریز کو بھگانے سے اور پاکستان بنانے میں. اللہ تعالیٰ ہمیں حقائق کو بیان کرنے اور تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے.